बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चीज़ें स्मूथली आगे बढ़ना शुरू हुई हैं। पहले व्लॉग में जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की थी, ज़िक्र किया था कि ख़बर ये है कि मामला जो हैं वो तय पा गए हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और इसकी तस्दीक जो है वो एजाज़ सईद साहब के साथ गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफ़ा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने की है। आपने ज़रा दो तीन चीज़ें इनमें रखनी है। एक कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कल भी कहा था कि पाँच छः नाम पहले ये बात कही जा रही थी कि 5 नाम की समरी जो है या वो इनिशिएट होगी GHQ की तरफ से, और ये जब बावर करवा दिया गया कि हमें आपकी किसी समरी की भी हड्डी को लोड नहीं हैगी, और ये वज़ीर आज़म का इख्तियार है और आइनी इख्तियार है, और आइन के ऊपर कोई रूल्स, कोई ज़ाब्ता, कोई कानून जो है वो हावी नहीं आ सकता। ये एक रवायत सी चली आ रही है, तो रवायत जो है वो ना भी अगर उसको फॉलो किया जाए तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। तो ये जब ये वाली बात गई तो फिर उसके बाद सेंस प्रिवेल की और फिर बात आगे बढ़ गई। लेकिन 5 नाम कहे जा रहे थे हमें, आम तौर पर जो इधर उधर से बातें आ रही थी कि 5 नाम आएंगे, लेकिन कल ख्वाजा आसिफ साहब ने 6 नामों का जिक्र किया था, 5-6 नामों का। आज भी उन्होंने एजाज़ सईद साहब के साथ जो गुफ्तगू की है वो भी हम उस पर भी बात करेंगे कि वो पॉजिटिवली ज़ाहिर है कि उनकी जो पोजीशन है वो किसी को अनाई नहीं कर सकते, ना अनाई करना चाहिए, ना किसी को डिसग्रेस करना चाहिए, ना किसी की इज़्ज़त व एहतराम तौक़ीर में फ़र्क लाना चाहिए। लेकिन मामला ये है कि जब अब बात ज़िक्र आइन की होगी या आइन का ज़िक्र होगा तो फिर आइन मुक़द्दम है। आइन के मुताबिक नहीं चलेंगे तो फिर गड़बड़ें होंगी। पिछले 75 साल में हम जो खे-ख्वारी कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ना कि आइन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन, दस्तूर, वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है, बल्कि लपेट दिया जाता है। ख्वाहिश जो है, फ़र्द की ख्वाहिश पूरी कौम के ऊपर मुसल्लत कर दी जाती है, या फिर अफराद की कुछ ख्वाहिश कौम के ऊपर मुसल्लत कर दी जाती है। शायद इस दफ़ा वो वाला सीन ना दोहराया जाए और सेंस प्रवेल करे, यकीनन इंशाअल्लाह प्रवेल करेगी। और फिर कल रात एक शादी का किस्सा है, उस यानी शादी का किस्सा क्या है वो मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। कोई ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट करने वाली बात नहीं है, क्योंकि कल हम एक शादी पर थे तो हम दोस्त सारे इकट्ठे थे, तो वहाँ पर एक मुस्लिम लीग नून के एक मरकज़ी लीडर है जो लंदन और लाहौर और पेशावर हर जगह पर बड़े कारगर साबित होते हैं, और उनका असर व नफूज़ जो है वो हर जगह पर मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर। हम साफ़ियों ने उनको घेर लिया और हमने उनसे जो गुफ्तगू की, ज़ाहिर है कि वो एक निजी सी गुफ्तगू थी, ऑफ दी रिकॉर्ड गुफ्तगू थी, तो लिहाजा जब ऑफ दी रिकॉर्ड गुफ्तगू है तो इन्फॉर्मेशन मैं आपको पास कर रहा हूँ, और चूँकि नाम जो है वो मैं नहीं बता रहा, इन्फॉर्मेशन इसलिए इनके साथ इंट्रीब्यूट नहीं होगी, तो ज़रा पर्दा रहना चाहिए। पर्दे में बातें हुई थी, तो वो क्या बात हुई, हमने कहा कि जी कि हुकूमत कायम है। हमने ये सवाल किया कि टसल चल गई है, कल तक तो यही था ना, और ये कल 9:30 बजे का वाक़या है रात को, और उस बल्कि 10 बजे के करीब, बल्कि इससे भी थोड़ा सा लेट हो गया था, 9:30 बजे तो हम वहाँ पर पहुँचे थे। खैर, तो यानी तब तक खबरें आ चुकी थी कि, और मैंने तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह टेलिंग्स ने आपको कल 3 बजे ये वाली खबर दे दी थी 2:50 के ऊपर के जनाब के फड्डा पड़ गया, तनाव बढ़ गया। और खैर बाया जो अपने ख्वाजा आसिफ साहब हैं वो तो आज भी कह रहे हैं तनाव नहीं है। अगर तनाव नहीं है तो फिर भाई हुण तक काम मुक जाना चाहिए सी ना, तो लेकिन बहरहाल वो उनका कहना नहीं बनता कि तनाव था, अब नहीं है, तो चीज़ें बढ़ गई हैं। अब तनाव किस बात के ऊपर था, ये एक बड़ी अहम बात है। तो कल जब हमने उस लीडर से पूछा कि तनाव क्यों है, उन्होंने जवाब दिया कि तनाव इस वजह से है। वो जवाब क्या था और आज की इन्फॉर्मेशन क्या है, ये दो चीज़ें मैच कर गई हैं। ये मैं आपसे आगे चल के गुजारिश करता हूँ। तो फिर उनसे पूछा कि इस दबाव में और इस उसूली मौक़िफ़ में जो हुकूमत ने इख्तियार किया है कि हम मेरिट को फॉलो करेंगे, इसके ऊपर क्या हुकूमत डटी हुई है, कायम है? पंजाबी में हमने पूछा, तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब छुट्टियाँ तो चले गए ना, लंदन तो अगे चले गए सैर करन। अच्छा, वो कानूनी मजबूरी हो ना हो, सर अगलिया ने जो है वो उन्होंने चिल माहौल, सुकून माहौल तो मिठे चौल हैं जी, चलो चिल माहौल तो मिठे चौल ये कह लें आप, तो वो वाला उन्होंने अब इस बात का जवाब उन्होंने बात करके तो एक फुल स्टॉप लगा दिया कि भाइन के हमें ना कोई टेंशन है, मैक्सिमम क्या हो सकता है,
اور میکسیمم کیا کیا جا سکتا ہے اور ہمارے ساتھ پہلے میکسیمم کیا کیا ہوتا رہا ہے. تو دشت گزری ہے اسی عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں. تو لہٰذا سارے اتار چڑھاؤ دیکھے ہوئے ہیں اور اب بھی جو کوئی اتار چڑھاؤ آئے گا وہ دیکھ لیں گے. اور جو ہم ویسے تجزیہ کر رہے تھے وہاں پر بیٹھے بھی ہم نے کیا کیونکہ شادی والا ماحول تھا اور پھر وہ بات چل رہی تھی کہ جناب کے مطلب دیگاں تے کھڑکیاں پئیاں کنستر کھڑکے پڑے ہیں. تو جس نے آ کے یہ یہاں پر جو موج مستی کرنی ہے وہ کر لے آ کے. اسلام آباد میں کچھ اور طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. اسلام آباد میں جو لائن کے اس طرف والے ہیں جن کا مستقبل جو ہے وہ اس بات پر جڑا ہوا ہے کہ میرٹ کو نظر انداز کر دیا جائے اور حکومت کو مجبور کیا جائے کہ وہ میرٹ کے بجائے وہ چیز فالو کرے جو ان کو بتائی جا رہی ہے, وہ ڈکٹیشن لے جو ان کو دی جا رہی ہے. تو سر ڈکٹیشن تو سر نہ وہ مطلب کون لے گا؟ اینے بندے مروا کے پاکستان پیپلز پارٹی ڈکٹیشن لے گی. یہ جو زبردستی کی بیماری اور جلا وطنی ہے نواز شریف صاحب کو جو دوسری دفعہ کاٹنی پڑ رہی ہے, قلعہ اور کول لکھپت اور اڈیالہ جیلیں دیکھنے کے بعد اور ملیر لانڈی جیلیں دیکھنے کے بعد, کیا وہ میرا مطلب ہے کہ یہ سب کچھ کریں گے؟ تو لہٰذا وہ یہ نہیں کریں گے, یہ بات طے ہے. تو مطلب یہ کیا آپ یہ کہہ لیں کہ وہاں سے تو بڑا کوڑا چٹا جواب ہے کہ ہر جگہ کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ والا کام ہم نے نہیں کرنا. ایجنڈا کیا ہے؟ جہاں پر سوئی اڑ گئی تھی, پرانی بات میں کر رہا ہوں, تقریباً 24 گھنٹے پرانی بات میں کر رہا ہوں اور 24 گھنٹے بعد صورتحال انشاءاللہ پازیٹیو ہی نکلے گی. 24 گھنٹے پہلے سوئی اس بات پہ اڑی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ مسالت کریں, یہ کریں, ارینجمنٹ کریں جو آپ کو کہہ رہے ہیں, میرٹ کے اوپر آپ نے نا یہ خواب خوب دیکھنے چھوڑ دیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمارا میرٹ یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کو ہم نے اے پولیٹیکل جو اس نے فیصلہ کیا ہے ہم نے اس کو اے پولیٹیکل رکھنا ہے, اور جو اس میں سیاسی فائدہ اس سے جو وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں جو وہ اپنی زبان پر نہیں لاتے, جو یہ اس طرح کی نجی محفلوں میں بیٹھ کے بات ہو جاتی ہے کہ پھر اگر میرٹ کو آپ فالو کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے پولیٹیکل ایجنڈا کیا ہے. تو وہ سادہ سی بات ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب آپ اے پولیٹیکل ہیں, آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ اے پولیٹیکل ہیں, آپ غیر سیاسی ہو گئے ہیں, تو جو سیاست میں آلودہ تھے وہ خود بخود چھٹ جائیں گے. وہ خود بخود جب میرٹ کے اوپر لے کے آئیں گے اور ان سے مطالبہ صرف ایک ہوگا کہ بھائی جنرل صاحب, چیف آف آرمی سٹاف, ایک ہی مطالبہ ہے کہ جو آپ نے ادارہ جاتی سطح کے اوپر کیا ہے کہ غیر سیاسی رہنا ہے, اللہ کا واسطہ ہے غیر سیاسی رہیں. پاکستان کی ویسی اللہ رحم کرے کہ برے حالت بونکے دیہڑے ہو چکے ہیں, نہ کوئی بات سنتا ہے اور نہ کوئی لین دین ہے جی. تو کتنی دیر یہ ہاتھ پھیلا کے ہم نے زندہ رہنا ہے اس دنیا میں؟ تو اس کا حل یہی ہے کہ پاکستان کو دستور کے مطابق چلنے دیا جائے, پاکستان کی عوام کی امنگوں کے مطابق چلنے دیا جائے, پاکستان میں وہ پالیسیاں بنانے دی جائیں جو پاکستان کے عوام کو بینیفٹ کرتی ہوں یا بینیفیشل ہو, پاکستان کے عوام بینیفیشل ہوں, جن کے یعنی خواص کو نوازنے کے لیے جو ہے وہ پالیسیز نہ بنے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مطلب جو پاکستان کی طاقتور ترین جو ادارے ہیں ان کے سیاسی جب عزائم نہیں ہوں گے تو پھر معاشی عزائم بھی ختم ہو جائیں گے, یا یوں کہہ لیں کہ معاشی عزائم جب ختم ہوں گے تو سیاسی عزائم بالکل رہیں گے نہیں. تو یہ بیسیکلی ٹارگٹ ہے. اب اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے ایک میرٹ پر عمل کرنا ضروری ہے کہ میرٹ کے اوپر سینئر ترین جرنیل آئے اور وہ آ کے فوج کا قبلہ اسی طرح رکھے جس کا فیصلہ کیا گیا ہے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ نیچے جو لوگ بھی سیاست میں آلودہ رہے تھے, جنہوں نے بھی کوئی پولیٹیکل رول پلے کیا تھا اس طرف یا اس طرف یا اس سے پہلے یا اس کے بعد, وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ یا تو ٹھیک کر لیے جائیں گے, نہیں تو پھر وہ گھر جائیں گے. سادہ سی بات ہے. تو اس کے اوپر یہ ان کا اصولی موقف ہے جس کے اوپر وہ کہہ لیں کہ میں کہوں کہ ڈٹ گئے ہیں تو کوئی غلط بات نہیں ہوگی. میں کہوں کہ وہ ہر طرح کے نتائج جو ہیں وہ بھگتنے کے لیے, ہر طرح کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار ہیں اس اصولی موقف کے اوپر جس کے اوپر وہ ڈٹے ہوئے ہیں. اس کی پاداش میں ان کے ساتھ جو کچھ مرضی ہو جائے وہ کہتے ہیں ہم تیار ہیں. ہم نے جیلیں بھی پہلے دیکھی ہوئی ہیں, ہم نے کال کوٹلیاں بھی پہلے دیکھی ہوئی ہیں, ہم نے سب جلا وطنیاں بھی ہم نے برداشت کی ہوئی ہیں, کوئی گال نہیں, ہم نے لاشیں بھی اٹھائی ہوئی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں.
تو یہ ان کا اصولی موقف ہے. تو ادھر سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جی کہ یہ ایک دو نام پیش کیے جا رہے تھے کہ اتنے چھڈو تھلے ہے دیکھو کیا کہتے ہیں مکھن ملائی سودے سچے موتی. انہوں نے کہا ہمیں موتی موتی نہیں چاہیے, یہ آپ مہربانی کریں ان کو رہنے دیں, ہم نے بڑے گزارے کر لی ہیں. تو اب معاملہ ایک نئی صورتحال اس کے اوپر پھر وہ تھا کہ جب گورنمنٹ نے اتنا ہارڈ سٹانس لیا کہ جی کہ ہم پھر نوٹیفیکیشن جاری کر دیں گے, پھر جو آپ نے کرنا ہے کر لیجئے گا. تو یہاں پر پھر وہ سمجھانے والے ہوتے ہیں, سینس پرویل کی, وہ چیزیں سموتھلی آگے بڑھ گئیں, جن کا اظہار جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب بھی کر رہے ہیں کہ اگلے 48 گھنٹوں میں آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا پروسیجر مکمل ہو چکا ہوگا. اور جمعرات کو خصوصی ایک کہی جا رہی ہے ایک کابینہ کا اجلاس بلایا گیا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ جی کہ وہ یہ چونکہ صحافیانہ ہوتا ہے کہ چک کے خبر بڑھاؤ, اب وہ پتہ نہیں خصوصی کیوں ہے خصوصی کیوں نہیں ہے. چیزیں جب سیٹلڈ ہوں گی, میرا خیال ہے یہ 24 تک یہ معاملہ جو ہے وہ میرا یہ خیال ہے کہ 24 کو وزیر اعظم اپنی ایڈوائس صدر سے بھیجنے سے پہلے وہ پوری کی پوری کابینہ سے منظوری لیں گے, ایک نئی روایت جنم لے گی. میرا یہ ہنچ ہے کہ کسی بھی قسم کی قانونی کوئی موش گافی سے بچنے کے لیے, کسی بھی قسم کی قانونی چارہ جوئی کو روکنے کے لیے کہ پوری کابینہ نے اس فیصلے کو انڈورس کیا ہو تو وہ جناب صدر کو وہ ایڈوائس بھجوائی جائے. یعنی کہ یہ صرف وزیر اعظم کا فیصلہ نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے. یہ والا تاثر جو ہے وہ جائے گا تو شاید کوئی عدالتی کوئی کارروائی اگر کوئی کرنا چاہے گا کہ جی کوئی بال وہ کہتے ہیں مکھن سے کوئی وہ کیا کہتے ہیں بال نکالنے کی کوشش تو ذرا مشکل ہوگی. تو یعنی کہ وزیر اعظم کے اس فیصلے کو ایک بیکنگ مل جائے گی پوری کی پوری کابینہ کی. تو بہرحال یہ کوشش ہے. تو یہ والا معاملہ ہے. تو اس سے پہلے مطلب یہ نہیں کہ یہ صورتحال ہوگی تو اب ایک نئی ڈیولپمنٹ جو ہے اس نے جنم لیا ہے, اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو وچولے ہوتے ہیں نا جی وچولے کوئی نہ کوئی نئی چیز سامنے لے کے آتے ہیں. اب وچولے صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یار کہ آپ نے مطلب بات نہیں مانی پنڈی کی اور آپ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں, تو اس طرح نہ کریں یار, کوئی گریس بھی رہنے دیں. طریقہ یہ نکالا گیا ہے کہ ٹھیک ہے کہ میرٹ کے اوپر آپ آرمی چیف جس کو لگا رہے ہیں لگا لیں, تو جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہے, یہی میرا خیال ہے عہدے کا نام ہوتا ہے, میں اگر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی, یہ جناب وہ کہتے ہیں کہ یہ دوسرے سے لگا دیں, دوسرا نہیں پسند آتا تیسرا, مطلب دوسرے کے اوپر یہ سارا جو ہے نا مطلب جو ایک تعطل سا پیدا ہوا تھا, ایک ایشو سا بن گیا تھا, ایک تناؤ کی والی کیفیت تھی, یہ اسی کے لیے تھی. تو انہوں نے کہا کہ اچھا اس کو اگر آپ آرمی چیف میں لگا رہے تو پھر یار اس کو اتنے لا جاؤ یار, ہے نہیں کر لو. تو یہ وہ وچولے ہیں, اور یہ ملک احمد جو صاحب ہیں یہ ظاہر ہے کہ وہ میڈیٹ کر رہے ہیں, مصالحت کاری کر رہے ہیں, رابطہ انہی کے ذریعے ہو رہا ہے, باتیں شاتیں چل رہی ہیں. اب اس تجویز کے بعد شہباز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے کہ نرم مزاج آدمی ہیں, اب اتنا وہ حوصلہ انہوں نے لے لیا ہے, یہی بڑی بات ہے کہ وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں بھائی کے ساتھ, تو یعنی کہ اپنے اختیار کے اوپر. تو ویسے تو ہمارے استاد ہیں سعید چوہی صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو بوٹ پالش کہتے رہے ہیں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو بات اس نے جو منوانی ہوتی ہے اس کے اوپر یہ شہباز شریف صاحب اکڑ بھی جاتے ہیں. تو اب یہ جو اکڑاہٹ ہے یا جو تنے کھڑے ہیں اس کے پیچھے تو وہ لندن ہے جی. تو اب اس کے اوپر ہماری اطلاع ہے کہ شہباز شریف صاحب ذرا دل نرم پڑ گیا تھا ان کا, تو پھر جو پی ٹی ایم والے جو یا ان کے جو اتحادی ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی لندن تو بھی پتہ کر لو, ایک باری رابطہ کر لیں. تو وہاں پھر فون کیا گیا میاں صاحب کو. ہماری اطلاع کے مطابق جو ہم تک خبر پہنچی ہے, میاں صاحب نے کہا کہ جو ہم نے طے کیا تھا بڑا سوچ سمجھ کے طے کیا تھا وہ اسی طرح ہی ہونا چاہیے, ادروائز ہم اپنا جو ٹارگٹ ہے کہ پاکستان کو ایک ہم نے جس دلدل سے نکالنا ہے ہم وہ کر نہیں پائیں گے. اب یہاں پر ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. اب یہاں پہ وہ جو ہوتی ہے نا استادی ٹھمکا جس کو کہتے ہیں, وہ ہے کہ اس سے بھی انکار کر کے ادھر سے انہوں نے کہا کہ وہ جو فارمولہ ہے اسی کے اوپر چلنا ہے. ایک طرف میرٹ ہے ٹاپ,
اور دوسری طرف چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی. اب یہاں پہ آپ نے جو خواجہ آصف صاحب نے 5-6 کا لفظ استعمال کیا تھا، سر یہاں پر نہ کوئی چیز نپی تلی ہوتی ہے ایسے معاملات کے اوپر، کوئی اضافی نہیں ہوتا، روٹی شوٹی نہیں ہوتی، روٹی مرکب اضافی مرکب نہیں ہوتا یہاں پہ، اضافی روٹی شوٹی بوٹی شوٹی اس طرح نہیں ہوتا 5-6 نہ. یہ سر یہ وہ کھیل ہے جس میں جان چلی بھی جاتی ہے اور جس میں جان آ بھی جاتی ہے، یہ وہ والا خطرناک کھیل ہے. تو یہاں پہ الفاظ جو ہیں وہ سوچ سمجھ کے منہ سے نکالے جاتے ہیں 5-6، کیونکہ 5 کوئی اور کہہ رہا تھا، انہوں نے 6 کا تڑکا ساتھ لگا دیا کہ 6. تو جو 6واں ہے باٹم یعنی ٹاپ باٹم، یہ فارمولا ہے. اب اس سے زیادہ میں بات نہیں کرنا چاہ رہا. تو اب عجیب ہے، ایکویشن دیکھیں کیسی ہے کہ جو ٹاپ ہے میرٹ وہ ہے، اور بالحاظ عہدہ جو باٹم ہے وہ اوپر. سائنس ہے نا، عجیب و غریب سی سائنس ہے. اور اس پر وہ کہتے ہیں ہم نے عمل کروانا ہے، چاہے ساڑیاں جلیاں وک جائیں، چاہے ہمیں جیلیں بول جائیں، ٹانگا آ جائے پاویں کچہریوں خالی تو سجڑاں نوں پاویں بول جائے قید. یہ سنا ہوا ہے نا، ٹانگا آ گیا کچہروں خالی تو سجڑاں نوں قید بول گئی. تو وہ کہتے ہیں قید بولتی ہے بول جائے، جو ہونا ہے ہو جائے، جو اجڑ منڈی ہونی ہے ہو جائے، جو تباہی پھرنی ہے پھر جائے. اس سے ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا، نو ریٹریٹ نو سرنڈر. تو اب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. ہماری اطلاع کے مطابق حکومت جو ہے وہ پورے پیروں کے اوپر پورے وزن ڈال کے کھڑی ہے اور ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ دونوں عہدوں کے اوپر وہی لوگوں کو اپوائنٹ کرنا چاہ رہی ہے جو ان کے اپنے میرٹس جو انہوں نے بنائے ہیں، اور وہ خاص ایک ایجنڈا ذہن میں رکھ کے بنائے ہیں، وہ جو اس پر پورا اترتے ہیں. جو مطلب یہ پروجیکٹ عمران خان کے درمیان جن کا ہلکا پھلکا بھی ذکر رہا ہے، وہ اب جو ہے مطلب آپ کو منظر نامے کے اوپر نظر نہیں آئیں گے. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.